अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हूँ और कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि हमेशा की तरह आज एच नाउ टीवी के प्लेटफॉर्म से सेकंड एपिसोड जो कि हमारा प्रोग्राम है ऑनलाइन ओपीडी मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके मामले में हमारी जो पॉपुलेशन है वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज है। वो है ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर, कितना कॉमन है ब्लड प्रेशर, किन लोगों में ब्लड प्रेशर होता है और क्या सिर्फ नंबर देखकर ब्लड प्रेशर को डायग्नोस किया जा सकता है? क्या ब्लड प्रेशर एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए तो क्या ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है? आज हम इन तमाम सवालों पर रोशनी डालेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही तवील मौजू है। तो आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको टच करेंगे, बाकी अपने जो नेक्स्ट एपिसोड हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे। सो ब्लड प्रेशर या बुलंद फिशार खून क्या होता है, क्या अलामात होती हैं, कितना कॉमन है? अकॉर्डिंग टू जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान का हर चौथा शख्स इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक घर में 7 लोग हैं तो उसमें से कम एक शख्स ऐसा है या दो अशखास ऐसे हैं कि जिनमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है कि जिसका उनको पता नहीं है। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो फिर वो रेशो 1:3 या फिर हर तीसरा शख्स पे पहुंच जाता है। इतना कॉमन है ये हमारे माशरे में। लेकिन क्यों हमें पता नहीं चलता? क्यों इसकी वजह से इतनी अमवात होती हैं? वो इस वजह से कि इस ब्लड प्रेशर का एक दूसरा जो नाम है जो कि आपने ज़रूर सुना हुआ होगा, उसको कहते हैं द साइलेंट किलर, खामोशी से मारने वाली बीमारी। क्यों? कैसे मारती है ये खामोशी से? ये ऐसे मारती है कि इसके शुरू के स्टेज पे कोई अलामत नहीं होती, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। जो हम सुनते हैं लोगों से कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ज़रूर आपके सर में दर्द होगा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ज़रूर आपको घबराहट होगी। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ना शुरू होता है तो आपको कोई अलामत नहीं होती, और वो ब्लड प्रेशर अगर मुस्तकिल बढ़ा हुआ रहे और इस लेवल पे आके बढ़ा हुआ रहे कि आपके जो शरियाने हैं, आपकी जो नालियां हैं, आपकी जो आज़ा हैं जिस्म के, उस पे उसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, फिर जाके आपको उसकी अलामत होना शुरू होती है। बहुत सारे जो हमारे जो अवाम हैं, जो हमारे मरीज़ हैं, उनमें ब्लड प्रेशर उस वक्त तक डायग्नोज नहीं होता कि जब तक या तो उनको उस ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों पे असर होना शुरू हो जाता है, दिल पे असर होना शुरू हो जाता है, फेफड़े उससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनको फालिज पड़ जाता है। अमूमी तौर पे जो हमारी प्रैक्टिस है हॉस्पिटल में, मैं हज़ारों मरीज़ इस तरह के देखता हूँ कि जो आते हैं हमारे पास फालिज के अटैक के साथ, जो आते हैं हमारे पास दिल के अटैक के साथ, जो आते हैं हमारे पास किडनी फेलियर के साथ, और जब उनसे दरियाफ़्त किया जाता है कि आपको कोई पहले से बीमारी है तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो नहीं पता। फिर जब हम उनके चेकअप कराते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो आसमान पे पहुंचा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी था, उनको उस ब्लड प्रेशर की वजह से ये अलामत हो गई कि वो अटैक तक बात पहुंच गई, लेकिन अभी तक उनको वो पता नहीं चला था। या उनको अगर कोई अलामत हुई होगी तो उन्होंने इग्नोर किया, जैसे हमारी आदत है हमारी पॉपुलेशन की कि अगर हल्का हल्का सर में दर्द हुआ या हल्की हल्की घबराहट होना शुरू हुई, कनपट्टियों में दर्द होना शुरू हुआ या सीने में दर्द होना शुरू हुआ, मुंह टेढ़ा हो गया थोड़ी देर के लिए फिर वापस सीधा हो गया, या पेशाब में झाग आना शुरू हो गया, ये सारी अलामत हैं आपकी जो आज़ा हैं उनके ख़राब होने की। लेकिन हमने उनको लाइटली लिया, हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है, उसकी आदी हो जाती है, और जब आदी हो जाती है तो फिर आप भी उससे बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अचानक फिर हमला होता है, अचानक आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है वो बैठ जाता है, वो कहता है बस मुझसे और नहीं होगा। और फिर ये वो स्टेज है कि जिस स्टेज पे आके आपको ये तमाम जो है ये जानलेवा जो ख़तरात हैं उनसे निपटना पड़ता है। तो ये थी ब्लड प्रेशर, और ये कितना कॉमन है ये अभी आपसे जो है वो इसके बारे में बात हुई। अब इसकी अलामत क्या होती है?
اگر تو بلڈ پریشر آپ کو یہ علامت ہو تو کب آپ نے اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے؟ وہ علامت میں سب سے امپورٹنٹ علامت اور جس پہ تمام جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کنسنسس ہے وہ ہے گھبراہٹ. اگر آپ نارمل فیل نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے کان بج رہے ہیں، زنزناہٹ ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی کن پٹیاں جو ہے نا وہ پھڑک رہی ہیں، ان میں درد ہو رہا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ کھنچ رہے ہیں، اگر آپ کو سینے میں درد ہونا شروع ہو، اگر آپ کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو، آپ کو فالج جیسی کیفیت ہونا شروع ہو، تو یہ وہ علامات ہیں کہ جن علامات میں آپ کو فوری ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ایمرجنسی میں جانا چاہیے، اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، اور اگر وہ بڑھا ہوا آتا ہے تو خود سے اس پہ جو ہے نا وہ قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نمبر آ گیا تو مطلب واقعی مجھے بلڈ پریشر ہے. آپ کو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بلڈ پریشر کا جو نمبر ہوتا ہے نا یہ بہت دھوکے باز نمبر ہوتا ہے. یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ جس نمبر کے اوپر لوگوں کو غلط ایک طرح سے لیبل ہو جاتے ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے اور زندگی بھر کی دوائی کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہر طرح سے اسیس کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ کا جو بلڈ پریشر بڑھا ہے وہ آپ کو بیماری کی وجہ سے ہی بڑھا ہے. ایک نارمل رسپانس آپ کی جو باڈی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر ایک نارمل رسپانس ہے آپ کی باڈی کا کہ جس کی صورت کے اندر بلڈ پریشر تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جاتا ہے. آپ کے اندر کے سسٹمز کو، آپ کے اندر کی جو بھی ایبنارمیلٹیز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، ان کو برابر کرنے کے لیے، یہ وہ ٹرانزینٹلی یا تھوڑے ٹائم کے لیے بلڈ پریشر بڑھنا یہ ہائپر ٹینشن نہیں ہے. اس کو ایک ٹرو ہائپر ٹینشن کہ جو ریسٹنگ اسٹیٹ میں بھی، کہ جب آپ بالکل آرام کر رہے ہیں، جب آپ بالکل جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں ہے، کوئی انگزائٹی نہیں ہے، کوئی بخار نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ آرام کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ریزڈ آئے. جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یس یہ ایک ٹرو بلڈ پریشر کی طرف جا سکتا ہے، ایک ٹرو ہائپر ٹینشن کی طرف جا سکتا ہے. یہ تو علامات پہ بات ہو گئی. اب یہ کیسے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، کیا میکینزم ہے، تھوڑا سا میں اس کے میکینزم کی طرف آنا چاہوں گا جو کہ ہمارے لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو نمبر ہی تو ہے، بڑھ گیا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس طرح سے آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کمرے کا ایک دروازہ ہے، اگر کوئی شخص اس دروازے پہ روز آ کے ہلکی ہلکی دستک دینا شروع ہو تو وہ دروازہ نہیں ٹوٹے گا، اس دروازے پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص روز آ کے اس پہ دھڑ 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 روزانہ تیزی سے مارنا شروع کر دے تو ایک دن آئے گا پہلے اس پہ ڈیمیج ہوگا، پہلے وہ ڈھیلا ہوگا، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح جو بلڈ پریشر ہے، جو خون کا پریشر ہے، وہ آپ کی نالیوں پہ دستک دیتا ہے. اگر تو وہ نارمل ہے وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر تو اس کا پریشر زیادہ ہے، زیادہ تیزی سے وہ آپ کی جو نالیاں ہیں اس پہ آ کے لگ رہا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی چیز آ کے اس کو مارتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان نالیوں میں ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے، وہ چھلنا شروع ہوتی ہیں. پہلے وہ چھلتی ہیں، پھر ڈیمیج ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان میں چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آ کے بند ہو جاتی ہیں، جس کی صورت میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس کی صورت میں آپ کو فالج ہوتا ہے، جس کی صورت میں آپ کے جو گردے ہیں وہ ناکارہ ہوتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں ڈائلسس کے اوپر. یہ تین بیماریاں سب سے میجر بیماریاں ہیں کہ جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب کیا کیا جائے، کیسے اس کا جو ہے اس کی تشخیص کی جائے، اس کا علاج کس طرح کیا جائے، اور کیا اگر ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو پھر ہم دوائی سے باہر آ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا میں جواب بالکل آپ کو پروگرام کے آخر میں دوں گا. سب سے پہلی چیز کہ ہم کیا موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں دوائی کے علاوہ کہ جس سے ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کو نیچے لانے میں مدد ملے. بلڈ پریشر کے جو ایسی جو موڈیفیکیشنز ہیں جس میں نمبر 1 وہ ہے آپ کا ویٹ لوز کرنا، وزن کم کرنا. اکارڈنگ ٹو ریسرچ اگر آپ اپنا وزن 10 کلو تک کم کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ میں 20 ملی میٹر آف مرکیوری تک کی کمی آ سکتی ہے.
اس کے علاوہ اپنے کھانے میں سے نمک کا استعمال کم کرنا ہوگا، ختم نہیں کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا۔ آپ کو اوپر سے نمک نہیں ڈالنا ہے۔ آپ نے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائی والی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بلڈ پریشر ہے، اس میں چکنائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس طرح سے تعلق ہے کہ جو چکنائی کا جو استعمال ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر سے جو ڈیمیجڈ آپ کی جو ویسلز ہیں اس پہ جا کے جو ہے وہ زیادہ آسانی سے جمتی ہے چکنائیاں، اور جب وہ زیادہ آسانی سے جم جاتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں آف ہیونگ اے ہارٹ اٹیک، اسٹروک یا پھر کڈنی فیلئر کے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ورزش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک دم سے بہت ہیوی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ ایک عام پاپولیشن کے لیے کہ جو 9 to 5 جاب کرتی ہیں یا پھر جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت ہی آرام پسند ہے، ان کے لیے ایک بہت ہی جو اس کو کہتے ہیں نا سستا نسخہ، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ آپ کنٹینیو واک کیجیے۔ واک کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ رکے نہیں، آپ کے دل کی رفتار تیزی سے بڑھتی رہے اور پورے 30 منٹ آپ نے بنا رکے وہ واک کرنی ہے۔ اگر آپ ہفتے کے 7 میں سے کم بھی 4 سے 5 دن یہ واک کر لیتے ہیں تو 50% تک آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس میں اس کی جو اس کو بڑھنے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ آپ نے جب آپ کو اگر بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا اور آپ کو جو ہے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتائیں وہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دی ہیں، تو پھر آپ نے بلڈ پریشر کے علاوہ اپنی کچھ اور چیزیں بھی چیک کرنے پہ اصرار کرنا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز شوگر، ڈائبٹیز۔ عام طور پہ شوگر اور بلڈ پریشر کا جو ہے وہ بالکل دوستوں جیسا ساتھ ہوتا ہے۔ جن میں بلڈ پریشر ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ 50% لوگوں میں ساتھ میں شوگر بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بھی چیک کرانا ہے۔ آپ نے کولیسٹرول کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ویسے میں نے آپ ذکر کیا کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا تو کولیسٹرول بھی ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دو دھاری تلوار کی طرح۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اگر بلڈ پریشر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا تو آخری چیز کہ جس سے آپ اپنے جو کمبائنڈ رسک ہے اس کو کم کر سکتے ہیں وہ ہے اسموکنگ۔ آپ نے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی ہر حال میں، ہر صورت میں اس کو ختم کرنا ہے۔ کیوں ختم کرنا ہے؟ کہ جو تمباکو نوشی ہے اس کا جو دھواں ہے یہ جا کے آپ کی نالیوں پہ بہت ہی شدید قسم کا نقصان پیدا کرتا ہے، بالکل اتنا نقصان کہ جتنا آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو آلریڈی ہائی بلڈ پریشر ہے، ساتھ میں اگر آپ سگریٹ کا بھی جو ہے وہ رسک مول لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر آپ کو دونوں طرف سے پریشر اس پہ بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو جلدی جو ہے وہ کوئی ایسا ناگہانی واقعہ ہو جائے کہ جس سے آپ جو ہے وہ آپ کو پریشانی لاحق ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ جس سوال کو میں لٹرلی ہر دوسرے مریض سے سنتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی جو آپ شروع کر رہے ہیں کیا ہمیں زندگی بھر کھانی ہے؟ اگر اس کو میں ایک لفظ میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر بالکل صحیح ڈائگنوز ہوا ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر اس لیول پر ڈائگنوز ہوا ہے کہ آپ کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے بات آگے نکل گئی ہے اور آپ کو دوائی پرسکرائب کی گئی ہے کہ آپ نے اب یہ گولی کھانی ہے، تو 90% چانس ہے کہ وہ دوائی آپ کی مستقل چلے، اور عین ممکن ہے کہ اس دوائی میں ایک اور دوائی کچھ عرصے میں ایڈ ہو جائے، 2 دوائیاں ہو جائیں، 3 دوائیاں ہو جائیں، اگر آپ نے وہ دوائی مستقل نہیں لی تو۔ اگر اس دوائی سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کی ریڈنگ کنٹرول نہیں ہو پائی تو پھر آگے بہت سے چانسز ہیں کہ اس دوائی کو بڑھانا پڑے، اس میں ایک اور دوائی ایڈ کرنی پڑے، اس میں ایک اور دوائی ایڈ کرنی پڑے، اور اگر اس سے بھی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ آگے اور ہیوی طریقے سے جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ بلڈ پریشر، اس کی علامات، کیا چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کو جاننا ضروری ہیں۔ اس پروگرام کے اندر اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ اپنا کویشچن کر سکتے ہیں، میں جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔
اور ان دا اینڈ ایک آخری جو ہے وہ کویشچن کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ کویشچن یہ ہے کہ کیا بلڈ پریشر کی بیماری اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو ہے, آپ کے خاندان میں سے کسی کو ہے, تو کیا آپ کو لاحق ہو سکتی ہے؟ کیا یہ فیملی میں رن کرتی ہے؟ ڈز ہائپر ٹینشن رن ان فیملی؟ بڑا کامن کویشچن ہے لوگوں کا. سو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک کلیئرلی یہ چیز فائنڈ آؤٹ نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر اگر آپ کے والدین میں, اگر آپ کے بہن بھائیوں میں, اگر کسی میں ہے تو آپ کو لازمتاً ہونی ضروری ہے یا نہیں. لیکن یہ چانس ضرور ہے عام پاپولیشن کے مقابلے میں کہ اگر ایک ایسا انسان کہ جس کے فیملی میں بلڈ پریشر نہیں ہے, اور فیملی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹو, والد, والدہ, بہن اور بھائی, اگر ان میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ میں ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں کہ جتنے عام پاپولیشن میں ہیں. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ میں ایٹ لیسٹ 20% چانسز نارمل پاپولیشن سے زیادہ ہے کہ آپ میں بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھا ہوا آئے, یا پھر آپ میں کچھ عرصے بعد ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو. آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے, کتنے عرصے میں چیک کرنا ہے؟ اگر آپ کے فیملی میں کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے, اگر آپ کی عمر 35 سال 40 سال سے کم ہے, تو پھر آپ اپنا بلڈ پریشر ہر 2 سے 3 سال میں ایک مرتبہ چیک کر سکتے ہیں. اور اگر تو وہ نارمل ریڈنگ آتی ہے تو پھر آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, آپ کی جو ہے وہ فیملی میں بھی بلڈ پریشر کی بیماری ہے, آپ مرد ہیں کہ مرد میں بلڈ پریشر کی جو پریولنس ہے وہ زیادہ ہے, تو پھر آپ کو کم سے کم ہر 1 سال میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کی ریڈنگ بارڈر لائن پہ تو نہیں ہے, کہیں اس کی ریڈنگ زیادہ تو نہیں ہے. اور یہ کام آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے, شبہ ہو کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھا ہوا آ رہا ہے, آپ کا جو ہے وہ آپ کو علامات بھی ہونا شروع ہو رہی ہیں, یا علامات نہیں بھی ہو رہی ہیں تو بڑھا ہوا بھی آ رہا ہے, تو پھر آپ نے فوراً رجوع کرنا ہے اپنے کارڈیولوجسٹ سے, اپنے ڈاکٹر سے, اور پھر وہ آپ کو مستقل بنیادوں پہ وہ بتائیں گے کہ آپ نے کتنے فریکوینٹلی اپنا بی پی چیک کرنا ہے, کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں, اور آگے اس کی تشخیص اور اس کی ٹریٹمنٹ. سو آج کا جو پروگرام تھا وہ تھا بلڈ پریشر اور اس سے ملحقہ تمام علامات پہ, تمام اس کی جو ہے وہ آپ نے کیا اس کے لیے پریکاشنز لینی ہے, کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے, کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملیں گے اسی پروگرام کی تیسری ایپیسوڈ کے لیے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.